अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। आज का टॉपिक वो टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, वो है ग्लोबल इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का। और ये ग्लोबल इम्पैक्ट हम पर कैसे नाजिल हो रहा है, हम इससे कैसे मुतासर हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। पानी की किल्लत, आबी ज़खायर की मौजूदगी जो है हमारे पास वो बहुत कम है। नए डैम्स का ना बनना, ग्लेशियर्स का ना बनना, माउंटेन इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, आज इस पर भी बात करेंगे। फिर माउंटेन इन्वायरमेंट के लिए पाकिस्तान की कोशिशें क्या हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा रखा जाए जो कि माउंटेन की ज़रूरत है, यानी पहाड़ों की ज़रूरत है। ये पहाड़ों की ज़रूरत क्या होती है, ये भी आज आपको बताएंगे। 2022 के सैलाब की अगर मैं बात करूं तो जो तखमीना लगाया गया, महदूद तखमीने के मुताबिक 40 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ है, इससे भी ज़ायद का। फिर गैर इलाजशुदा गंदा पानी यानी अनट्रीटेड वाटर जो है उसको डाल दिया जाता है आबी ज़खायर में, इससे क्या मसाइल पैदा होते हैं हेल्थ के। फिर आजकल आप देख रहे हैं नई नई बीमारियां, वायरल इन्फेक्शंस, इसकी भी बड़ी वजूहात ज़ाहिर है क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज। हम जब भी बात करते हैं तो पता नहीं क्यों दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इससे बच जाते हैं, और जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो इसका असर सबसे ज़्यादा हम पर आता है। स्मोक आपने अभी हालिया देखा, स्मोक से कितनी जानें मुतासर हुई और हर साल ये होके दे रहा है। फिर जो ममालिक मसनूई बारिश बरसाते हैं वहाँ क्या सूरत हाल होती है, मसनूई बारिश बरसाने से क्या फ़ायदा होता है। फिर एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज से कितनी परेशानी का शिकार है, जैसे फूड सिक्योरिटी एक बड़ा सब्जेक्ट कहा जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। दो अहम शख्सियात, दोनों माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत मुनीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साथ ही साथ मुनीर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों स्पेशलिस्ट हैं अपनी अपनी फील्ड के, दोनों इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, बेहतर तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का। मुनीर अहमद साहब, पहले तो ज़रा माउंटेन के हवाले से हम बात करते हैं, चूँकि ये सिलसिला वहाँ से शुरू होता है, पहाड़ी ऊपर ख़त्म होगा तो निचली सतह पर भी पानी के इशूज़ होंगे। सर ये माउंटेन इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, माउंटेन इन्वायरमेंट, और माउंटेन इन्वायरमेंट के लिए अभी हालिया क्या एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हो रही हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि पहाड़ जो हैं वो ज़ाहिर है कि हम सब के लिए बहुत अहम हैं। आप इसका अंदाज़ा कुरान पाक से लगा लें कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहाड़ जो ज़मीन की मेखें हैं, और ज़ाहिर है कि जब हम कहीं पे मेखें लगाते हैं तो कुछ चीज़ों को जोड़ने के लिए और कुछ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। अगर हम इसी रोशनी में आगे चलें और अगर हम इसको दो तीन तरीके से देखें, जो पहाड़ हैं वो मैं कहता हूँ कि पहाड़ जो हैं उनके वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से जो डाउनस्ट्रीम ज़िंदगी है सारी की सारी उनके ऊपर मुनहसर है। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, आप जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती जाती है तो स्नो लाइन जो है वो ख़ुद ब खुद जो है वो कम होती जाती है, ऊपर को शिफ्ट करती जाती है। जो डिफॉरेस्टेशन है उसके ख़त्म होने से जो वहाँ पे जंगली हयात है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। जो एक पूरा इकोसिस्टम होता है माउंटेन का, पहाड़ों का, वो मुतासर होना शुरू होता है। बायोडाइवर्सिटी भी ज़रा सा डिफाइन करें। बायोडाइवर्सिटी जंगली हयात की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की दरख्त जो हैं वो हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, तो ये सारे मिलके वहाँ पे जो एक एनवायरनमेंट है, प्योर और नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे बहुत सारे दरख्तों के नीचे बहुत सारी जो हैं जो हयात है वो वहाँ पे रहती है, जिसको हम केचुए कहते हैं, कीड़े मकोड़े कहते हैं, बहुत सारी। तो ये इस तरह से तो एक इसके तो खैर बहुत एक लंबी डेफिनेशन भी है, और इसकी साथ में जो जंगली हयात की अपनी मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो मौजूद हैं। फिर पानी है जो सबसे ज़्यादा अहम है हमारी ज़िंदगियों के लिए। पानी है तो ज़िंदगी है, और पहाड़ों के ऊपर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के हवाले से कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं, और लार्जेस्ट फ्रोज़न वाटर हमारे पास मौजूद है। और जैसे जैसे वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मुतासर होती है, डिफॉरेस्टेशन होती है, तो जैसे मैंने कहा कि स्नो लाइन ऊपर को तो वो पिघलती जाती है। जब हम मैसिव डिवास्टेशन करते हैं तो उसकी वजह से जो ग्लेशियर मेल्ट है वो बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है। 20 साल पहले पाकिस्तान के पहाड़ों में कोई 200 के करीब जो ग्लेशियर मेल्ट से ग्लेशियर्स के पिघलने से बनने वाली झीलें जो हैं
وہ کوئی 200 کے قریب تھیں، اب کوئی 7,000 سے زیادہ ہو چکی ہیں. یعنی اتنی تعداد میں گلیشیئر پگھل رہے ہیں تیزی پگھل رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو مختلف پاکٹس ہیں وہاں پہ اور پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 جھیلیں ایسی ہیں جو مسلسل پھٹتی ہیں، اور جب وہ جھیل پھٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو تباہی و بربادی آتی ہے، جیسے ششپر لیک کا ہم نے اکثر دیکھا ہے، اور وہ وہاں سے پورا راستے میں آتی ہوئی ہر چیز کو تباہ و برباد کرتے ہوئے وہ فلڈز جو ہیں وہ پھر ٹھٹھا اور بدین تک پہنچتے ہیں، اور یوں سندھ بھی متاثر ہوتا ہے. اگر پانی نہ آئے تو مسئلہ، اور جب بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کی جو گلیشیئر سے بننے والی جھیلیں جو ہیں وہاں پر جو پانی، تو وہ پھر یہ ایک بڑا مسئلہ ہمارے ہاں ہے کہ کیوں اس پہاڑ کے جو ماؤنٹین ایکو سسٹم ہے، پہاڑوں کا جو ایک ایکو سسٹم ہے، اس کو بچانا اور انٹیکٹ رکھنا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. شفقت صاحب، آبی ذخائر کی کمی یہ ہم سن بھی رہے ہیں، کیا آپ کوئی موٹی وجوہات اس کی بتا سکتے ہیں؟ گلیشیئرز کا اس بار کم بننا اور گلیشیئرز پہ پانی یا برف کی کمی ہونا، پھر ہم ذرا آگے فوڈ سیکیورٹی اور دیگر معاملات پہ بھی ڈسکس کریں گے. پہلے ذرا آبی ذخائر کی کمی. دیکھیں، جہاں تک آبی ذخائر کی بات ہے، اس کے 2 میجر سورس جو ہمیں بظاہر اس وقت مل رہے ہوتے ہیں. بارش کو بھی اگر شامل کر لیں تو تیسرا، لیکن وہ بھی اسی فنامنے کا حصہ ہے جو گلیشیئر سے نیچے پانی آ رہا ہوتا ہے، یا یعنی جو رین کے ایریاز ہیں، رین فیڈ ایریاز، وہاں سے پانی آ رہا ہوتا ہے جو ہمارے دریاؤں کے ذریعے نیچے تک آتا ہے. ایک پانی کا ذخیرہ وہ جو زیر زمین ہوتا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنا جو زیر زمین پانی ہے اس کے حوالے سے بہت تیزی سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ 1962 میں جو پر کیپٹا یعنی ہر ایک شخص پہ کو پانی کی اویلیبلٹی تھی، اب وہ 2021 میں اگر آپ ریشو دیکھیں، اگر کسی کو اگر 5 گیلن پانی مل رہا تھا تو 1 گیلن پہ آ گیا. میں سمپل اس کی میں ٹیکنیکل اس میں فگرز میں نہیں جا رہا، میں آپ کو اس شارٹ ٹرم میں بتا رہا ہوں کہ 1/5 رہ گیا ہے. اب آپ دیکھیں جس تیزی سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اس کے بعد پانی کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے، پھر ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس میں کہیں بھی پانی کو کنزرو کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا واضح نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ پانی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فری کموڈٹی ہمیں فریلی اویلیبل ہے تو اس کا استعمال ہم کر رہے ہیں. دوسرے جو پانی کے ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو کنٹیمنیٹ کرنے کی بات ہے، جس کا تعلق ہیلتھ اور ہائیجین سے ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کم و بیش کوئی 8 کروڑ افراد ایسے ہیں جو جن کو ٹوائلٹ کی بہترین یعنی جو فنڈامنٹلی ریکوائرڈ چیز پوری نہیں ہو رہی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یا تو واٹر ریسورسز ہمارے پولیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہیلتھ ہائیجین کے جو ایشوز کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے جس کو ہم اوور آل کہتے ہیں نا واٹر اینڈ سینیٹیشن، ہیلتھ اور سینیٹیشن کو ملا کے. تو اس کمپوننٹ میں کوئی 8 کروڑ کے لوگ کے قریب لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور اس سے اوور آل جو پانی کی کوالٹی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. ایک پانی کی اویلیبلٹی ہے، پانی کی فراہمی ہے، پانی کی ایکسیسیبلٹی ہے، دوسرے پانی کی کوالٹی ہے. اب واٹر آپ نے بھی ذکر کیا اپنے اس میں کہ بہت سارے ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو پانی آپ کو صاف نہیں ملے گا، ڈرنکنگ واٹر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوگا صاف، تو ظاہر ہے کہ اٹ ول لیڈ ٹو بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں، ان سے معدے کی بیماریاں ہو رہی ہیں، اور اس سے آگے بہت کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے. تو پانی کے ریسورسز بالکل ختم ہو رہے ہیں. اس وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ پانی کو ہم نے صرف پانی کے طور پہ اگر دیکھنا ہے تو ایک تو اس کی اویلیبلٹی، ایکسیس کی بات کرنی، وہیں پانی کے سورسز کو صاف رکھنے اور ہیلتھ ہائیجین کے اصول ان کو ساتھ رکھیں گے تو واٹر ایز اے ٹوٹل اس کو ہم واش کے کانسیپٹ میں دیکھ سکیں گے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ 2 چیزوں پر فوکس صحیح سے نہیں کر پا رہے، ایک اویلیبلٹی آف واٹر، اس کی مینجمنٹ، اور دوسرا ولنریبلٹی، یعنی اگر پانی اور اس کے اندر کوئی ایسی گندگی جا رہی ہے جس کو ہمیں صاف کرنا ہے اور پھر اس کو استعمال کے قابل بنانا ہے، قابل استعمال کرنا ہے. یہ مینجمنٹ، واٹر مینجمنٹ کیا چیز ہے، واٹر مینجمنٹ دنیا میں کیسے ہو رہی ہے، اور وہ ممالک جو بری حالت سے بہتر میں آئے ہیں وہاں ایسا کیا ہوا ہے، تو ذرا اس کے بھی ایک ماڈل پر بات کر کے دیکھتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. واٹر مینجمنٹ یہ ایک خود میں بڑا سبجیکٹ ہے. پاکستان اس پر کیا کام کر سکتا تھا، کیا کام نہیں کیا،
کروڑوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں پانی کی گندگی یعنی کنٹیمنیٹڈ واٹر سے. ولنریبلٹی ایک الگ سبجیکٹ ہے, اویلیبلٹی ایک الگ سبجیکٹ ہے, ان دونوں کو ملا کر ایک سبجیکٹ ہے بیچ کا, وہ ہے مینجمنٹ. دونوں کی مینجمنٹ کریں تو بہتر طریقے سے پانی کا استعمال کریں. پھر ہم یہ بھی شاید نہ کہیں کہ پانی کی قلت ہو رہی ہے, کیونکہ جب مینجمنٹ ہو جائے گی, جیسے میں یونائٹڈ کنگڈم کی بات کروں, یو کے میں کو بہت زیادہ وافر مقدار میں دریاؤں اویلیبل نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اتنے اچھے طریقے سے اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ نلکا کھولو اور پانی پی لو. وہاں پر پینے کے پانی کے لیے بھی منرل واٹر کا استعمال یا بوتلوں کا استعمال مہنگی نہیں کیا جاتا. اچھا منیر صاحب, کیا ایسے کوئی ممالک ہیں جن کی بڑی ورس سچویشن تھی اور اب ان کا کوئی ایسا ماڈل جو ہم پیش کر سکیں, انہوں نے کیا کیا واٹر مینجمنٹ پہ؟ یار اس میں آپ کو سوری اس میں نا آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف چین میں ہی دیکھ لیں, وہاں پر جو پانی کی صورتحال آج سے 20-25 سال پہلے تھی, وہ اب وہاں پہ نہیں ہے. انہوں نے کس طرح سے اپنے سارے ان کو مینیج کیا. تو اور سب سے زیادہ اس وقت اس علاقے کے اندر اگر واٹر ڈیمز ہیں پانی کے جو انہوں نے جو سٹور کیا ہے, وہ سب سے زیادہ چین کے پاس ہے. اور وہاں پہ انہوں نے وہاں سے پانی لے کر اور بارش کے پانی کو سٹور کر کے ایسے یعنی ریزروائرز بنائے ہیں, جھیلیں بنائی ہیں, اور وہاں سے وہ زراعت کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور وہیں سے انسانی استعمال کے لیے بھی پانی استعمال ہو رہا ہے. تو وہ ایک اچھا ماڈل ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. دوسری طرف پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ 60s وغیرہ میں جو 2 ڈیم بنے تھے, تو اس کے بعد ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے. ہمارے وہاں کوئی بڑا ڈیم بننے لگتا ہے تو وہ پھر بنتا ہی رہتا ہے اور کئی سال, اور لیکن ہم اپنا بہت سارا پانی جو ہے وہ سیلاب کی صورت میں ہمارے پاس آتا ہے, ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور بہت وقت سے بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس زمینیں موجود ہیں, تو کمیونٹی کو ملا کر, اپنے مقامی لوگوں کو ملا کر, تو حکومت کے ساتھ, اور جس میں وفاق اور صوبائی حکومتیں ہوں, تو وہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کریں کہ وہاں پہ لوکل مقامی جھیلیں جو ہیں اس کو بنا لیا جائے, چھوٹے چھوٹے ریزروائرز بنا لیے جائیں, چیک ڈیمز بنا لیے جائیں. لیکن اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا. ہم نے کئی دفعہ اس کے اوپر بھی بات کی, جیسے 1-2 انڈیویجول ایفرٹس صرف چکوال کے اندر جو ہیں, انہوں نے وہاں پہ ایک شخص نے اپنا ڈیم بھی بنایا, اور چکوال کے مختلف علاقوں کے اندر 1-2 ایسی جھیلیں جو ہیں وہ مقامی لوگوں نے اپنے بارش کا پانی جو ہے وہ خود سٹور کر کے اپنی زراعت کے لیے بھی استعمال کریں, وہاں پہ جو بھی تھوڑی بہت ان کی زراعت ہے. اور اس کے بعد, اور اسی طرح کچھ مثالیں ہمیں اپنے ناردرن ایریاز میں بھی ملتی ہیں جہاں پہ لوگوں نے اپنے اپنے پونڈز بنائے ہیں, وہ اپنا پانی سٹور بھی کرتے ہیں, کیونکہ پہاڑی علاقے بعض ایسے ہیں جہاں پر پانی ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا, اور وہاں سے کوئی ندی نالے اور جھیلیں بھی ویسے تو وافر تعداد میں وہاں پر ہیں, لیکن وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ صرف اپنی مارگلہ ہلز کو ہی دیکھ لیں, جہاں پہ پہلے اسلام آباد کے اندر کوئی 500 ندی نالے ہوتے تھے جہاں پہ صاف پانی بہتا تھا, اب وہ نہیں بہتا ہے. لیکن جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے, شدید بارشیں ہوتی ہیں, تو ہمارے ہاں تباہی آتی ہے. آپ نے دیکھا پچھلے جب بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئیں تو اسلام آباد کے اندر سیلاب کی کیفیت پیدا ہوئی. اب اسی طرح بلوچستان کے اندر جو ہے اتنی زمین جو ہے وہ فارغ پڑی ہے, لیکن جب وہاں سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, فلڈ جنریٹ ہوتا ہے, تو وہ نہ صرف بلوچستان کی آبادی کو نقصان پہنچاتا ہے, بلکہ وہاں سے لے کے تو ٹھٹھا اور بدین تک جو ہے آبادی متاثر ہوتی ہے. پانی ہمارے پاس آتا ہے, اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. مثالیں موجود ہیں کہ ہم ان کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. اور پھر ڈیمز بنانا بہت مشکل کام ہے کیا؟ نہیں, دیکھیں بڑے ڈیمز بنانا شاید زیادہ مشکل ہوتا ہے, ریسورسز بھی زیادہ چاہیے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم چھوٹے چھوٹے پونڈز بنانا شروع کر دیں, لیکس بنانا شروع کر دیں, تو اس طرح جو مختلف مقامی آبادیاں ہیں ان کی ضرورت پوری ہونا شروع ہو جائے گی. اور جب ہم لیکس بناتے ہیں, اس طرح کے ریزروائرز بناتے ہیں, تو ساتھ کی جو انڈر گراؤنڈ واٹر ریچارج ہے, جیسے شفقت منیر صاحب بات کر رہے تھے, تو وہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک پچھلے چند سالوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے, خاص طور پہ جب ہماری ہاؤسنگ پالیسی آئی 2018-19 کے اندر, تو بہت ساری زرعی زمینیں جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے گریب کر لیں. ہمارے جو آرچرڈ سے پھلوں کے باغات وغیرہ سارے تلف کر کے تو
اس طرف کو دور پڑے اور اب وہ ساری کی ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں کراچی میں تو درخت ڈھونڈنا پڑتا ہے جی، یہاں کراچی میں اب کا جنگل بن چکا ہے. لیکن ہم نے ارسلان صاحب ہم نے نا ایک کانسیپٹ لانچ کیا تھا گرین نیبرہڈ. اس میں یہ تھا کہ نہ صرف آپ اپنے گھروں کے اوپر چھتوں کے اوپر پودے لگائیں بلکہ اپنے ارد گرد جہاں پہ آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں پر، نہیں تو ڈرم جو ہوتے ہیں خالی ڈرم اس کو کاٹ کے تو اس کے اندر بھی پودا لگ سکتا ہے. پرانی جو بالٹیاں آپ کے ہاں پڑی ہوتی ہیں ان کے اندر بھی پودے لگ سکتے ہیں. تو وہ ہم نے ایک اور اس طرح کا وہ کیا تھا. پھر رین واٹر ہارویسٹنگ کے ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں جو ظاہر ہے کہ موجود ہیں، ماہرین موجود ہیں پاکستان کے اندر، وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کچھ بیسٹ پریکٹسز میں کمیونٹی کے اندر. تو یہ بڑا ضروری ہے، کمیونٹی کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں ابھی چکوال کی میں نے بات کی، 80-90% اس کے اندر ریسورسز جو ہیں وہ مقامی آبادیوں نے لگائے تھے. 10-15%، 20% ریسورسز جو ہیں وہ حکومت اور UNDP وغیرہ کے اس کے اندر لگے تھے. تو یہ طریقہ، یہ ماڈل ہمارے پاس موجود ہیں. کرنے کی بات ہے کہ who will take the initiative. اچھا شفقت صاحب، ہم واٹر مینجمنٹ کا ماڈل چلیں چائنا کی بات کر لیں، دیگر ممالک کی کر لیں جہاں پر واٹر مینجمنٹ کی گئی اور پھر ایک صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا. اب تو سمندر کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گندا پانی یا گندگی کا استعمال ہوئے چلا جا رہا ہے. دریاؤں کا بھی یہی حال ہے، ندی نالوں کو بھی نہیں بخشا گیا، ہر جگہ ہم نے ویسٹیج، جو پانی موجود تھا اس کو بھی گندا کر دیا. سر یہ پانی جو گندا ہو جاتا ہے کیا یہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے پروسیسنگ پلانٹس یا جو بھی یونٹس ہیں وہ یوز ہوتے ہیں دنیا میں؟ اور پھر کوئی آپ بھی ایسا ماڈل اگر ہمیں بتا پائیں جہاں پر واٹر مینجمنٹ بڑی ورس تھی، اب بہتر ہوئی ہو اور اب اس کی صورتحال بدل گئی ہو. دیکھیں، بہت شکریہ منیر صاحب نے بھی جو ایک بنیادی بات کی، جو جس کو ہم کہتے ہیں ریورین واٹر، جو نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ہمارے پاس نیچے آ رہا ہے، اس کے لیے بالکل آئی ایگری کہ بڑے ڈیم جو ہے نا وہ بالکل کوئی سلوشن نہیں ہے. اس کو نیچے لا کے سٹور کرنے کی ضرورت ہے پانی کو. ایک تو واٹر ریچارج کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. پاکستان کا بھی ایک پروگرام WWF کے تحت شروع ہوا ہے، واٹر ریچارج پروگرام. وہ بھی زیر زمین پانی کو نیچے ذخیرہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تاکہ جو واٹر ٹیبل ہے نیچے سے وہ ذرا اوپر آئے اور لوگ اس کو استعمال کر سکیں مختلف پرپزز کے لیے. دوسرا آپ نے بات کی کنٹامینیشن کی، اور جو جس کے ساتھ ہیلتھ اینڈ ہائیجین جڑی ہوئی ہے. اس لیے جب ہم واٹر کا کمپوننٹ دیکھتے ہیں، چاہے واٹر مینجمنٹ کا، واٹر پالیسی میں دیکھ لیں، کلائمیٹ چینج پالیسی میں اپڈیٹ ہو رہی ہے، اس میں بھی ہمارا یہ کانسیپٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں کہ اس کو آپ صرف آئسولیشن میں نہ دیکھیں. واٹر ایک بڑا کمپوننٹ ہے، کلائمیٹ چینج کا ایک میجر کمپوننٹ ہے، اور 80% پاکستان کے کلائمیٹک ایشوز جو ہیں وہ واٹر سے جڑے ہوئے ہیں. اب پاکستان کے بعد 2 پروجیکٹ جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ایز نیشن، جن کی بنیاد پہ ہم اپنے ماڈل ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایک تو لیونگ انڈس ہے، یعنی آپ دیکھیں دریائے سندھ، وہ ایک ایسا دریا ہے جو ہزاروں سال سے ایک پوری انڈس سویلائزیشن اس کے ساتھ بستی آ رہی ہے. اور ابھی بھی پاکستان کے 10 میں سے 9 بڑے شہر ایسے ہیں جو 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ کہیں نہ کہیں سندھ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس کو ریوائیو کرنے کی بات ہو رہی ہے اور یہ پروجیکٹ اس وقت آن ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. دوسرا ہے واٹر ریچارج پروگرام پاکستان، اس میں بھی یہی کام ہو رہا ہے. تیسرا جو کمپوننٹ ہے جو آپ نے کہا کہ پولوشن کے سورسز روکنا، وہ ایک ایسا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ بہت ساری سینیٹیشن کی لائنز جاری ہوتی ہیں، وہ کہیں پانی سے مکس نہ ہونے پائیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہاؤسنگ ہے، جو بلڈنگ کنسٹرکشنز ہیں، یا جو اربنائزیشن اس وقت ہو رہی ہے، اس میں ہمیں بہت ساری توجہ واش کے کمپوننٹ پہ دینی چاہیے. اور واش بھی جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک سیلاب آئے، اس میں جتنی آپ نے فیسلٹیز بنائی ہیں، بہتر ٹوائلٹس بنائے ہیں، بہتر یعنی اس کا جو ڈرینیج کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں یا سینیٹیشن کے پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نتیجہ نکلے کہ ایک سیلاب میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو 2022 کا فلڈ تھا اس نے اس کو اور ایگریویٹ کیا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں اور زیادہ بیماریاں پھیلی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ماڈل ہے وہ 3 pronged ماڈل ہونے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت. دنیا میں بھی ماڈل ہیں، آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے یورپین ممالک، منیر بھائی نے بھی اس پہ بات کی ہے، وہ ایسے ہیں جو ہم سے بہت چھوٹے سائز میں. آپ ہالینڈ کو لے لیں، انہوں نے اپنے واٹر کی جو مینجمنٹ ہے، انٹیگریٹڈ واٹر مینجمنٹ اس کو کہتے ہیں. پاکستان میں بھی جو ہماری واٹر پالیسی ہے وہ انٹیگریٹڈ واٹر شیڈ مینجمنٹ کی بات کرتی ہے. انٹیگریٹر کا مطلب ہے ان ساری چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک. تو اب جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے امپیکٹ واٹر پہ ہو رہا ہے،
اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے ٹھیک ہے. کہ اچھا ہم نے شفقت واش صاحب کا اور کمپوننٹ جس کے منیر صاحب، ساتھ میں ذرا بلڈ بریک کرنا پر ہے. جانا ہے، میں جی بریک سے واپس آؤں گا تو ہم ذرا بات کریں گے اب فوڈ سیکیورٹی کو لے کر. یہ بہت بڑا سبجیکٹ بن گیا ہمارے لیے. دنیا میں اسکارسٹی یعنی قحط اور بری صورتحال پر ایک خوفناک سچویشن ہے. ہمارے یہاں پانی بھی موجود ہے، ہمارے یہاں دریا بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ماؤنٹینز بھی ہیں، گلیشیئرز بھی، سب کچھ موجود ہے، جنگلات بھی موجود ہیں. بے شک ہم خود بطور انسان اس کو کاٹے چلے جا رہے ہیں، اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، لیکن موجود ہیں. اسی کو مینجمنٹ کہتے ہیں. لیکن ایگریکلچر کے لیے ذرا بات کروں گا. یہ کاربن رچ سبسٹنس کا استعمال کر کے جو ایگریکلچر ویسٹ تھا اس میں سے ییلڈز کی امپروومنٹ کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ دنیا تو ان چیزوں پر چلی گئی ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں ایگریکلچر کو لے کے، فوڈ سیکیورٹی کو لے کے؟ واپس آتے ہیں بریک سے، اس پہ بات کریں. ویلکم بیک جی. شفقت صاحب، یہ جو ایگریکلچر کو لے کر دنیا بھر میں اب ایک کاربن رچ سبسٹنس، اس کا استعمال اور پھر امپروومنٹ آف کراپس اینڈ ییلڈز ہو رہا ہے، ہمارے یہاں ایگریکلچر کو بھی بڑا خطرہ ہے، فوڈ سیکیورٹی بڑا ایشو بن رہا ہے. اس کی مینجمنٹ تو درکنار، شاید اس کے بارے میں ابھی تک ہم نے کوئی اویئرنیس کیمپین بھی شروع نہیں کی ہے اس طرح سے جو ایک بڑے لیول پر ہونی چاہیے، عوام تک خاص طور پہ پہنچنی چاہیے. آپ نے یہ ایک بڑا اہم ایشو ریز کیا. میں اس پہ یہ بات کرنا چاہوں گا. اگر آپ پاکستان یا دنیا میں کہیں بھی، خاص طور پہ میں پاکستان تک اس لیے رہنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے گریبان میں زیادہ جھانکیں. دنیا کیا کر رہی ہے وہ اپنی جگہ. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ایگریکلچر ہے، سب سے بڑا کنزیومر ہے سویٹ واٹر کا. کیا پاکستان کی زمینوں کو اتنا پانی چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے. میرا جواب ہے کہ پاکستان کی زمینوں کو اتنا پانی نہیں چاہیے جتنا یوز ہو رہا ہے، کیونکہ ہم وہاں ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر رہے. یعنی اپنا میٹھا پانی جو پینے کے استعمال میں آنا چاہیے وہ ہم ایگریکلچر میں استعمال کر رہے ہیں. اس کا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے جو آپ نے بات کی، وہ اتنا زیادہ. اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر کی کاربن ایمشن کم کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ کے سیکٹر سے کئی گنا بڑی ہیں، اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کی اپنی جگہ ہے. تو ایگریکلچر میں ایک تو پانی کا ہے، ہمیں پانی کے ریسورسز کو بچانے کے لیے یا ڈرپ ایگریکلچر ہے یا جو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو ایلڈ، آپ نے جو بات کی، ایلڈ ہم اچھا کر لے سکتے ہیں اور اپنی پاپولیشن کو فیڈ کر سکتے ہیں. کلائمیٹ سیکیورٹی اس کو انشور کر سکتے ہیں. دوسرا، ہم پانی کا جو ایکسیسو یوز ہے، جیسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ یوز ایگریکلچر میں، اس کو ہم بچا سکتے ہیں پانی کو باقی سورسز کے لیے. تو ایگریکلچر، آپ نے بالکل صحیح کہا، اس کا فوڈ سیکیورٹی سے تعلق ہے، اس کا واٹر کنزرویشن سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، اس کا مینجمنٹ سے بڑا گہرا تعلق ہے پوری، چاہے اس کو واٹر مینجمنٹ کہیں یا آپ ایگریکلچر سیکٹر کی مینجمنٹ کہیں. تو یہ ہمیں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. چائنا میں دیکھیں نا، چائنا کے پاس اتنے پانی کے ریسورسز، جیسے انہوں نے کہا کہ ان کو وہ بہت اہمیت دے رہے ہیں، منیر صاحب نے کہا اتنی اویلیبلٹی یا اتنی وہ نہیں ہے جتنی ان کی بڑی ایگریکلچر ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اپنے کم پانی سے بڑی ایگریکلچر کو چلا رہے ہیں. ہم اپنی جو سفیشینٹ ایگریکلچر ہے، بعض صورتوں میں سبسسٹنس ایگریکلچر ہے، اس کو فیڈ کرنے کے لیے کسی کے پاس پانی جا رہا ہے، ٹیل اینڈ پہ پانی نہیں جا رہا ہے. تو اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے کہیں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، کہیں پانی ہے ہی نہیں. تو یہ مینیج کرنا، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا، اور نئی نئی کراپ ورائٹیز جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہوں، کلائمیٹ سمارٹ ہوں، اور وہ یعنی ہر طرح کے ویدر میں ایک اچھا ییلڈ دیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ ہم سب یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے سنا تھا کہ اسلام آباد میں آم کے درخت لگ رہے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیں کہ گرمی بڑھ رہی ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ کیلے کے جو باغات ہیں سندھ میں، وہ کیوں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں؟ کہ وہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ رائز کر گیا ہے کہ اس میں کیلے کا جو پودا ہے وہ انیشل سٹیٹ پہ سسٹین ہی نہیں کر سکتا. صحیح. ایگریکلچر کے باقی ایلیمنٹس کو آپ دیکھ لیں، وہ مشکلات کا شکار ہیں. تو کہیں نہ کہ ہمیں اپنی جو پالیسیز ہیں، ایگریکلچر پالیسی، کلائمیٹ پالیسی، واٹر پالیسی، ان کو کہیں نہ کہ ہم نے تھوڑا سا اکٹھا کرنا ہے اور اس کو ہمانگ بنا کے آگے لے کے چلنا. ٹھیک ہو گیا. منیر صاحب، یہی آپ سے کہ جس پودے کو جتنا پانی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ پانی اگر اس کو مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ویسٹیج ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں شفقت صاحب بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ 90% 90% پاکستان کا پانی جو ہے وہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے، جس کا جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ کوئی 4-5% کے قریب ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کتنا بڑا جی ڈی پی ہے اور اس میں کتنا پانی آپ استعمال کر رہے ہیں اور کتنے % جی ڈی پی کے لیے. تو بہت ایفیشینٹلی اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایگریکلچر جو ہے ہمارے ہاں جو آپ یہ دیکھیں کہ گریجولی
ہماری پیداوار جو ہے بجائے بڑھنے کے وہ کم ہونا شروع ہوئی. بالکل ٹھیک بات. اور ایک تو اس وجہ سے کہ جہاں پہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ بہت سارا بارشوں کا پانی آ جاتا ہے. اور ہم نے جو پہلے فارم لینڈ پلانٹیشن کی بات ہوتی تھی درختوں کی کہ جو ہمارے جو کھیت ہیں وہاں پہ بڑے بڑے درخت چیزیں, لیکن اب ہم نے اس کو بھی وہ کر دیا ہے. اور بہرحال بہت سارے مسائل ہیں لیکن ہمیں گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. 2015 میں کھوکھر صاحب ایک پاکستان کی نیشنل واٹر پالیسی آئی تھی, ویری کمپریہنسو واٹر پالیسی. مجال ہے کہ اس کا کوئی اشر اشیر بھی امپلیمنٹ ہوا ہو. نہ صرف یہ تھا کہ اس میں ڈفرینٹ, اور بہت وقت لگ کے وہ پالیسی نیشنل پالیسی بنی تھی, اور اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت ساری تبدیلی وہ آتی. ابھی ہم پچھلے کوئی سال 1.5 سال کے اندر کوئی کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کی طرف جانا شروع ہوئے ہیں, لیکن اس پہ بھی بہت سارے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈز جو ہیں اس کے اوپر بات ہونا شروع ہو رہی ہے کہ یار یہ کیوں ہم استعمال کریں گے, کیسے کریں گے. آپ نے فارمر کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا نا, آپ کا اگر بالکل ایجوکیٹ کرنا پڑے گا لیکن پہنچ نہیں رہے. سائنٹیفک میتھڈز کا یوز ہی نہیں ہوگا. دیکھیں ہمارا جو سائنسدان ہے, ایگریکلچر سیکٹر ہے یا آپ کا جو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ فارمرز تک نہیں پہنچ رہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو کارپوریٹس ہیں, جو کھاد بنانے والے ہیں, وہ دھڑا دھڑ کھادیں بنا رہے ہیں اور ہر سال وہ اپنا 15-20 ارب روپیہ جو ہے وہ کسانوں سے لوٹ لیتے ہیں. آپ اس طرف بھی کوئی وہ نہیں کر رہے. میکسیکو میں ایک مثال جو مجھے وہاں کے ریسرچ پروجیکٹ پہ جانے کا اتفاق ہوا, انہوں نے اپنے جو گندا ترین پانی جو ہوتا ہے جو ٹوائلٹ کا اور اس کو بھی ریسائیکل کیا, اور اس میں سے جو کہہ لیں کہ کچھ کھاد بنائی گئی اور پانی کو مختلف 3 طرح کے سٹیجز میں سے گزار کے دوبارہ سے اس کو پینے کے قابل انہوں نے بنا لیا. میں یہ ایک آپ کو شاید عجیب سی یہ بات لگے, لیکن وہ جو صفائی میں سے جو کوڑا انہوں نے گند نکالا اور اس میں سے انہوں نے کس طرح سے اپنے جو کھادیں وغیرہ بنائی اور سارا, تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں. صرف بات یہ ہے کہ پاکستان میں کسی نہ کسی کو مثال دی آپ نے. میں اگر اس کو ایسے لوں کہ انہوں نے 3 پروسیس کیے, ان 3 پروسیس کی 3 الگ پروڈکٹس بھی پروڈیوس ہوئی اور وہ پروڈکٹس بھی یوزیبل تھیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور اسی پانی سے انہوں نے اپنی ایگریکلچر کو کیا, جہاں پہ ان کو کھادوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے قدرتی کھادیں جو اس میں سے, آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بھی فضلہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے ہمارے کسان اسی کو استعمال کرتے تھے, کھادوں کا اتنا زیادہ. اور اس وقت جو آرگینک فوڈ ہم لوگوں کو ملتی تھی, لیکن بہرحال ابھی ہمیں اس کے اوپر اچھا سر, چونکہ وقت کم ہوگا, ایک ذرا کوئی فیسٹیول ہے ماؤنٹینز ریلیٹڈ, انوائرمنٹ ریلیٹڈ فیسٹیول, ذرا اس کا بھی ہمیں بتا دیں. پاکستان ماؤنٹین فیسٹیول 2002 میں انٹرنیشنل ایئر آف ماؤنٹین تھا, تو پہاڑوں کا سال منایا گیا تھا. تو 2005 سے پاکستان ماؤنٹین فیسٹیول کی بنیاد رکھی گئی تھی, اور یہ بنیادی طور پر یہ بہت ساری ایسے انیشیٹوز کیا میں سے ایک ہے کہ جس میں لوگوں کو اویئر کرنا اور ان کے درمیان میں آگاہی اور ان کو انگیج کرنا مختلف طرح کے سٹیک ہولڈرز کو, تاکہ وہ سارے مل کر پہاڑوں کے جو ریسورسز ہیں اور پہاڑوں کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں, قومی زندگی میں, ذاتی زندگی کے اندر, اس کے بارے میں آگاہ کرنا اور ان کو انگیج کرنا. اور پھر ایک یہ تھا کہ اپ سٹریم کے جو ایشوز ہیں وہ ڈاؤن سٹریم والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ پہاڑوں پہ کیا ہو رہا ہے, تاکہ وہ لوگ یہاں پر آئیں, ان کو مارکیٹ لنکیجز بھی ملیں, وہ اپنے ایشوز کی کنیکٹیوٹی کا بڑھنا. اچھا یہ ایسے ہی ہے. بہت شکریہ شفقت صاحب, شفقت منیر صاحب, منیر احمد صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کی ساری ڈسکشن یہ سب ایسے ہے جیسے آپ کا گھر ہو, آپ اپنے گھر میں اپنے ماحول کے مطابق رہتے ہیں. ایسے ہی درخت بھی ہوتے ہیں, جنگل بھی ہوتے ہیں, پہاڑ بھی ہوتے ہیں. ان کے ماحول میں چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ان کا گھر بھی تباہ ہوگا اور اس گھر کے اثرات باقی سب گھروں تک بھی پہنچیں گے. تو ماحول کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے. واٹر مینجمنٹ اور فوڈ سیکیورٹی, اس کو لے کر بہت سیریس ڈسکشنز ہونی چاہیے. کلائمیٹ چینج کا یہ سب سے بڑا گلوبل امپیکٹ ہے. پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا.